अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम दो भाई थे। हमारे बाप ने हमें बहुत मोहब्बत और मेहनत करके पाला था। एक एक कतरा जोड़कर हमारे लिए जायदाद और घर बनाया था। धूमधाम से हमारी शादियां की और हम दोनों ने ही मशवरा करके अपने बूढ़े बाप से जायदाद के कागजात पर दस्तखत करवा लिए और उसे ओल्ड होम में पहुंचा दिया। कुछ ही रोज में हमारी बीवियों की आपस में नहीं बनी और हम लालची बेटे जब अपना घर बेचने के लिए शहर के मशहूर डीलर के पास पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि हमारा बूढ़ा बाप उस डीलर की कुर्सी पर बैठा है, क्योंकि हम दोनों जुड़वा भाई थे। मेरा नाम फैजान है और रेहान मुझसे छोटा है। हमारे पैदा होने के कुछ साल बाद हमारी माँ इंतकाल कर गई और सारी जिम्मेदारी हमारे बाबा ने अपने कंधों पर उठा ली। उस वक्त हम 10 साल के थे। बाबा के लिए बहुत रिश्ते आ रहे थे, मगर हमें हमारी नानी और खाला ने समझाया था कि अगर बाबा ने दूसरी शादी कर ली तो सुतेली माँ हमें घर से भी निकाल देगी और हमारे बाबा भी हमसे दूर हो जाएंगे। बस मैंने और रेहान ने मिलकर तभी ये फैसला कर लिया था कि हम अपने बाबा की दूसरी शादी नहीं होने देंगे। हमें जब भी महसूस होता कि इस जगह पर बाबा खुद भी शादी के लिए तैयार हैं, हम फौरन कोई ना कोई ऐसा बहाना करते कि बाबा को लगने लगता कि वो औरत तो हमें पसंद ही नहीं करती। कई बार ऐसा हुआ, घर में मेहमान जमा थे, बाबा के रिश्तेदार ही थे, जो बाबा की इसीलिए दूसरी शादी करवाना चाहते थे क्योंकि अभी वो खास से कम उम्र थे और दूसरा कारोबार के बाद हमें संभालने में वो थक कर चूर हो जाते थे। घर का सारा इंतजाम मुलाजमों के हाथ में था, लेकिन फिर भी सब कुछ अधूरा अधूरा सा लगता था। हमारे बाबा की एक कज़न अक्सर हमारे घर चली आती थी। उसकी अम्मी बाबा की फुफ्फो लगती थी। उस वक्त हम दोनों भाई 12 साल के हो चुके थे। सारा आंटी हमें बहुत प्यार से खाना बना कर देती और हमारे साथ खेलती भी थी। हम लोग उनको जितना तंग करते वो मुस्कुराकर टाल जाती थी। हम उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता मानो सोते जा रहे थे। बाबा भी जब घर लौटते तो उनका थका हुआ चेहरा खिल सा जाता। बाबा ने एक रोज हम दोनों भाइयों से पूछा, बच्चों, आपको आपकी सारा आंटी कैसी लगती हैं? अगर वो आपके साथ इसी घर में रहने लगे तो? हम दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखकर कुछ सोचा और फिर बाबा से कह दिया कि हमें आंटी बहुत पसंद है। बाबा ये सुनकर खुश हो गए। एक हफ्ता बाद बाबा ने सारा आंटी से शादी कर ली। वो बहुत अच्छी लड़की थी। हम दोनों भाइयों को बहुत लाड प्यार से रखती थी। हमारे घर में सब सुकून से होने लगा था। खाना, कपड़े, पढ़ाई सब अपने टाइम पर हो रहा था। अचानक हमारी नानी और खाला हमारे घर रहने के लिए आ गई। बस फिर तो हमारी दूसरी माँ की शामत ही आ गई थी। आए रोज कोई न कोई इल्जाम लगाकर उसको मेरे बाबा सिकंदर जमान के सामने पेश कर दिया जाता था। एक दिन तो हद ही हो गई जब मेरी खाला ने मेरे बाबा को एकदम से फोन करके घर बुलाया और दावा किया कि उन्होंने अपनी आंखों से सारा को हमारे खाने में कुछ मिलाते देखा है। बाबा बुरी तरह परेशान हो गए क्योंकि वो सारा को उसके बचपन से जानते थे। वो बाबा से उम्र में 10 साल छोटी थी, लेकिन तबीयत में बहुत ही हसास और मुखलिस लड़की थी। वो रो रो कर कस्में उठा रही थी। जब ही खाला बाबा को पकड़कर जबरदस्ती किचन में ले गई, किचन के कैबिनेट से एक दवाई की बोतल निकालकर बाबा के हाथ में थमा दी और कहने लगी, मैं कसम खाती हूँ सारा ने ये दवाई मेरे भांजों के खाने में मिलाई है। बाबा उस शीशी को देखकर परेशान थे क्योंकि वो तो एक जहरीली दवा थी जो रफ्ता रफ्ता इंसान को कमजोर और लागर करके बिलाखर उसे मार डालती है। हम दोनों बेयकीनी से खाला और अपनी दूसरी अम्मी की तरफ देख रहे थे। एक तरफ सारा की 6 माँ की ममता और तवज्जो थी, दूसरी तरफ खाला और नानी जो हमेशा ये जाहिर करती थीं कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार वो हम दोनों से ही करती हैं। सारा बाबा के कदमों में बैठकर रोने लगी, कहने लगी, सिकंदर, मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा खुदा गवाह है, मैं नहीं जानती ये बोतल वहां कैसे पहुंची। बाबा बेयकीनी से उसकी तरफ देख रहे थे और नानी अम्मा एकदम से बीच में आ गईं और कहने लगी, सिकंदर जमान, हमारी बेटी के साथ जो हुआ हम उसे रब की रजा समझ सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारी इस बीवी ने मेरे नवासों को कोई नुकसान पहुंचा दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
پورے خاندان کو جمع کر لوں گی کہ سکندر اپنے خاندان کو جمع کر لوں گی کہ سکندر اپنی جوان بیوی کے عشق میں اندھا ہو کر اپنی اولاد سے غافل ہو گیا ہے۔ بابا نے ایک امید کے ساتھ ہم دونوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ بچوں، تم بتاؤ، یہ تمہارے ساتھ ٹھیک رہتی ہے؟ تمہیں کسی قسم کی پریشانی تو نہیں دیتی؟ کیا اس نے کبھی تمہیں کسی بات سے تکلیف دی ہے؟ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر اپنی نانی اور خالہ کی طرف، اور ایک ساتھ بولے، ہمیں یہ پسند نہیں ہے۔ سارا دن ہمیں کھیلنے سے روکتی ہے، سختی کرتی ہے، بعد میں بہت ڈانٹتی ہے، ٹائم پر کھانا بھی نہیں دیتی، کئی بار تو کہتی ہیں کہ میں تمہیں تمہاری ماں کے پاس پہنچا دوں گی۔ یہ سنتے ہی بابا کی نظروں میں چنگاری پھوٹ پڑی۔ انہوں نے غصے سے سارا کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچا اور کھینچتے ہوئے گیٹ سے باہر نکال دیا۔ میری نانی نے ہم دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور کمر تھپک کر کہنے لگی، شاباش بیٹا، تم نے آج اس ناگن کو ہماری زندگیوں سے ہمیشہ کے لیے نکلوا دیا۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، تمہاری خالہ تمہاری ماں سے بڑھ کر تمہارا خیال رکھے گی۔ نانی کل رات ہی ہمیں سمجھا چکی تھی کہ ہم نے بابا کے سامنے کیا بات کرنی ہے، کیونکہ وہ ہمیں اس بات پر قائل کر چکی تھیں کہ ہماری امی کی بہن تو ہماری خالہ ہیں، اگر کسی اور کو ہماری دوسری امی بننا تھا تو وہ ہماری خالہ تھی۔ خالہ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر بابا نے سارا سے شادی کر لی تھی اور یہ جگہ ہماری خالہ کی ہونی چاہیے۔ ابا دکھی دل سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ نانی اور خالہ نے ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ نانی تو چند دن رہ کر واپس چلے گئیں، لیکن خالہ مسلسل ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ وہ بار بار بابا کے قریب ہونے کی کوشش کرتی تھی اور ہمیں بھی اس مقصد کے لیے خوب استعمال کر رہی تھی۔ ایک روز نانی نے بابا کو کہہ ہی دیا کہ وہ سارا کو چھوڑ کر ماہین خالہ سے دوسری شادی کر لیں۔ اس بات پر بابا بالکل پریشان ہو گئے، کہنے لگے، میں نے ماہین کو ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن سمجھا ہے، میں اس سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ اور اگر یہ خیال آپ کے دل میں تھا تو پہلے کیوں نہیں کہا؟ خواہ میں سارا کی زندگی کیوں خراب ہوئی؟ اگر وہ غلط بھی تھی تو بھی اس کو زندگی سے یوں نکالنا میرے بس کی بات نہیں، کیونکہ وہ میری پھپھو کی بیٹی ہے اور میرا پورا خاندان میرے مخالف ہو جائے گا۔ نانی نے یہ بات سن کر بابا پر بہت زور دیا، پھر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے خالہ کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ دراصل ماہین خالہ نے اپنی مرضی سے کسی سے شادی کی تھی اور شادی کے چند ماہ بعد ہی طلاق لے کر وہ نانی کے پاس واپس پہنچ چکی تھی۔ سارا جب سے گئی تھی واپس نہیں پلٹی تھی۔ ہم دونوں بھائیوں کو اس کی یاد بھی آتی تھی، لیکن ہم نے نانی کے کہنے پر اتنا بڑا جھوٹ بول کر خود ہی اس کا اعتبار توڑ دیا تھا۔ ہم بڑے ہو رہے تھے، ہمارے گھر میں ایک عورت کی ضرورت بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دو بار بابا سارا کے پاس بھی گئے تھے اسے لینے، کیونکہ انہیں لگتا تھا ماہین خالہ نے بابا سے جھوٹ کہا، لیکن سارا نے آنے سے انکار کر دیا تھا۔ چند روز بعد وہ کہیں چلی گئی تھی اور ان کا پتہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ یوں میرے بابا ایک بار پھر سے تنہا رہ گئے تھے۔ اب بابا نے ہمارے لیے ایک اچھی آیا کا انتظام کر دیا تھا، جو پڑھی لکھی بھی تھی اور گھر بھی اچھا سنبھال سکتی تھی۔ ہم لوگ اب 15 برس کے ہو چکے تھے۔ ہمیں بھی کافی موقعوں پر ماں کی کمی محسوس ہوتی تو ہمارے دل میں یہی خیال اٹھتا کہ شاید سارا ہمارے ساتھ ہوتی تو ہمیں ویسے ہی پیار کرتی جیسے سب بچوں کی مائیں ان سے کرتی ہیں۔ ہمارے اسکول چینج ہوئے تو ہماری صحبت بھی چینج ہو گئی۔ بابا کا کاروبار کافی بڑھ چکا تھا۔ وہ راتوں کو اکثر دیر سے گھر پہنچتے تھے، نہ ہی اب ان کے پاس اتنا وقت ہوتا تھا کہ وہ ہمیں کچھ وقت دے سکیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بابا نے ایک بہت بڑا عالی شان گھر بنا لیا۔ یوں شہر کے امیر لوگوں میں بابا کا شمار ہونے لگا۔ ہم کالج پہنچے تو بگڑنے کا سلسلہ شروع ہوا، جو پھر رکا نہیں۔ ہماری آیا ہم پر بہت سختی کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ ہم سے پیار ہی اتنا کرتی تھی کہ ہم اسے بلیک میل کر لیتے تھے۔ سگریٹ پینا، گاڑیوں کی ریس لگانا، پڑھائی کا بہانہ کر کے گھر سے غائب ہو جانا اور موویز دیکھتے پھرنا ہم دونوں بہن بھائیوں کا پسندیدہ مشغلہ بن کر رہ گیا تھا۔ طرح طرح کے فیشن، ملبوسات اور گھومنا پھرنا۔ ہماری زبان سے ایک بار کوئی لفظ نکل جاتا تو بابا اس وقت تک سکون میں نہیں آتے تھے جب تک ہماری فرمائش
पूरी नहीं हो जाती थी। बाबा ने बड़ी कोशिश की कि हम तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क चले जाएं, लेकिन हमारे इतने कम नंबर आए कि बैरून मुल्क तो दूर, हमें हमारे शहर में ही किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ना मिल सका। बाबा बड़े परेशान हुए। उन्होंने कॉलेज में बात की, वहां पर ढेर सारा डोनेशन भी दिया। यूं हम ग्रेजुएशन करने के लायक हुए। बाबा अक्सर बैरून मुल्क के दौरों पर रहते। इस दौरान हम खुलकर अय्याशी करते। रफ्ता रफ्ता हमारी जिंदगियों में लड़कियों का आना जाना भी लगा रहा। खाला ने कुछ अरसे बाद ही दोबारा किसी रईस शख्स से शादी कर ली थी, और अब वही नानी और खाला भूल भटक कर भी हमें फोन नहीं करती थी। खैरियत पूछना तो दूर की बात, हमारी जिंदगियों में कोई तौर तरीका नहीं रहा था। जो भी हमें देखता वो अफसोस करता कि काश इनकी माँ जिंदा होती तो आज इनकी भी अच्छी तरबियत हो गई होती। वक्त यूं ही तेजी से गुजरता रहा। जब बात बाबा के कानों में पहुंची, उन्होंने हम पर सख्ती करनी चाहिए, लेकिन अब बहुत देर हो गई थी। हम कितने बड़े हो गए थे, बिगड़ गए थे, लेकिन बाबा का खौफ हमारे दिलों पर था। बाबा ने यही हाल सोचा, हम दोनों भाइयों की शादी कर दी जाए। यूं शहर के अच्छे खानदानों में हम दोनों भाइयों की शादियां हो गईं। उस वक्त हमारी उम्रें 30-30 साल थी। बाबा की सेहत भी अब रफ्ता रफ्ता जवाब दे रही थी, और शादी होते ही हमें भी जिम्मेदारी का एहसास हुआ, तो हमने बाबा के कारोबार में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। हम लोग शुरू से ज़हीन तो थे, लेकिन जानबूझकर पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दी थी। लेकिन अब जब ये महसूस किया कि कारोबार को हमारी ज़रूरत है, तो हम दोनों भाई सर मिलाकर कारोबार में घुस गए। बाबा ये देखकर बहुत खुश होते थे, और फिर देखते ही देखते 5 साल गुजर गए। अब बाबा ने ये कहना शुरू कर दिया था कि बच्चों, अब कारोबार संभालने का वक्त तुम्हारा है, मुझे अब आराम करना है। हम दोनों 2-2 बच्चों के बाप बन चुके थे। हम लोगों ने जब ये देखा कि अब बाबा से वाकई कारोबार नहीं संभल रहा, तो हम लोगों ने उन्हें जिम्मेदारियों से आजाद कर दिया। हम कारोबार में इतना मसरूफ हो गए थे कि हमें नहीं मालूम था हमारे घरों में क्या चल रहा है। हमारी शादी के कुछ अरसे बाद ही वो आया जिसने हमें 17-18 साल संभाला था। हमारी बीवियों ने उसे फारिग कर दिया था, ये कहकर कि वो बहुत पुराने जमाने की सोच रखती है और उन्हें अपने मामलात में किसी की मुदाखलत पसंद नहीं है। बाबा अपने पोते पोतियों के साथ वक्त गुजारना चाहते थे, लेकिन उनकी दोनों बहुओं ने उसको भी प्राइवेसी में दखल अंदाजी करार देकर बाबा को उनके कमरे और स्टडी तक महदूद कर दिया था। वो शख्स जिसने बिल्कुल छोटे से कारोबार को अपनी मेहनत से यहां तक पहुंचा दिया था कि अब हमारा नाम बैरून मुल्क में भी जाना जाता था। जब एकदम से उसे किसी फालतू चीज की तरह उठाकर उसके कमरे तक महदूद किया गया, तो एकदम ही वो सदियों पुराने बीमार नजर आने लगे। रफ्ता रफ्ता हमारी बीवियां हमारा दिमाग भी खराब करती जा रही थी। कभी उन्हें बाबा की किसी बीमारी से खतरा होता, कभी उन्हें ये खतरा लग जाता कि बाबा हमारे बच्चों से प्यार करने के बहाने उन्हें बीमारी के जरासीम लगा रहे हैं। हमारा दिल रफ्ता रफ्ता पत्थर होता जा रहा था। बाबा ने अरसा पहले ही हम दोनों भाइयों को अलग अलग कारोबार करवा दिया था, और जो बाबा की जायदाद थी वो भी हम दोनों भाइयों में बराबर की तकसीम हो चुकी थी। एक बार हम दोनों भाई एक मीटिंग में शरीक होने के लिए दुबई गए, तो मालूम नहीं पीछे क्या मामला हुआ। हमारी बीवियों ने बड़े गुस्से से हमें फोन किया और कहा, अगर तुम्हारा बाप इस घर में मजीद रहा तो हम दोनों ही ये घर छोड़कर चली जाएंगी। जैसे तैसे करके हमने वो कारोबारी मीटिंग भुगताई और वापस पाकिस्तान पहुंचे। तो आगे शदीद जंग की सूरत में हमारी बीवियों ने जमीन आसमान एक कर दिया और कहा उन्होंने एक पार्टी घर में ही रखी थी। बाबा ने उनकी पार्टी के बीच जाकर सब मेहमानों के साथ बदतमीजी की है, जिसकी वजह से उन्हें सबके सामने शदीद शर्मिंदगी उठानी पड़ी, और अब वो बाबा को मजीद इस घर में रखना नहीं चाहती। हम दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अपने बच्चों की तरफ देखा। जब से बाबा काम से अलग हुए थे तो उनकी शख्सियत का वो रोब जो हम पर तारी रहता था एकदम झाग की तरह बैठ चुका था।
ہم لوگوں نے ایک فیصلہ کیا۔ بابا سے کہا، بابا یہ نیا دور ہے، یہاں پر کسی پرانے خیال کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر آپ تو اس گھر کے مکینوں سے کچھ مسئلے مسائل ہیں تو وہ لوگ خود کو نہیں بدل سکتے، یا تو آپ خود کو بدل لیں یا پھر اپنی رہنے کی ایسی جگہ ڈھونڈیں جہاں پر آپ کے ہم خیال لوگ رہتے ہوں، تاکہ نہ آپ کو مسئلہ ہو اور نہ ہی ہمیں۔ بابا نے لرزتے لہجے میں پوچھا، تم لوگ کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں اپنا گھر چھوڑ کر اس عمر میں کہاں جا سکتا ہوں؟ تم نے بیویوں کے کہے کا اعتبار تو کر لیا، لیکن ایک بار بھی بوڑھے باپ سے نہیں پوچھا کہ اس نے کیا کہا اور کیا کیا ہے۔ میں نے ساری عمر بیرون ملک دورے کیے، کاروبار کیا، لیکن کبھی بھول کر بھی ایک بوند حرام مشروب نہیں کی، خود بھی اور نہ کبھی تمہیں اس کے نزدیک بھٹکنے دیا۔ لیکن ان تمہاری بیویوں نے جب پارٹی کا انتظام کیا تو جانتے ہو اس گھر کے اندر نشے میں دھت مرد اور عورت مل کر ایک ساتھ ڈانس کر رہے تھے اور بھی بہت سارے کارنامے ہو رہے تھے۔ میں نے کیا غلط کیا اگر میں نے ان لوگوں کو یہاں سے جانے کا کہہ دیا؟ ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں، ان پر کیا اثر پڑے گا اس سب کا؟ اور ماحول چاہے کتنا بھی جدت پسند کیوں نہ ہو جائے، لیکن گھر کی عورتوں کو اس طرح کھلے عام اپنی عزت ہتھیلی پر رکھ کر کسی غیر مرد کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ انہوں نے کھل کر ہماری بیویوں کو شرمندہ کر دیا تھا۔ وہ دونوں ہی یہ سن کر ہتھے سے اکھڑ گئی اور کہنے لگی، یہاں اب یا تو تمہارا باپ رہے گا یا ہم لوگ۔ ہم دونوں بھائیوں نے ماحول کی نزاکت کو سمجھا اور بابا سے کہا، بابا اب آپ کو اپنے ہم عمر لوگوں کے ساتھ رہنے کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اگلے ہی روز میں اور ریحان بھائی انہیں لے کر ایک ہائی فائی سوسائٹی کے بزرگوں کے لیے بنائے گئے شیلٹر ہوم میں پہنچ گئے۔ بابا نے کبھی لاٹھی کا سہارا نہیں لیا تھا، لیکن اس روز گھر سے نکلتے ہوئے وہ اپنے ساتھ دادا کی لاٹھی لے گئے۔ ہم لوگ سارا راستہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے اور بابا چپ چاپ کھڑکی سے باہر دیکھتے رہے۔ بابا چپ چاپ ایک طرف بیٹھے رہے اور ہم نے شیلٹر ہوم کے انچارج سے سارے معاملات طے کر لیے۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ سکندر بلڈرز کے مالک سکندر زمان ہیں تو وہ بہت دکھی ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک ملال افسوس طاری ہو گیا۔ اس نے ہمیں شیلٹر ہوم کا ماحول دکھانا چاہا، لیکن ہم بہت عجلت میں تھے کیونکہ ہم دونوں کو ہی ایک کاروباری میٹنگ کے لیے نکلنا تھا جس کے لیے ہم پہلے ہی لیٹ ہو رہے تھے۔ ہم نے اسے معقول رقم دی اور کہا کہ ہر مہینے ہم اپنے باپ کے لیے کچھ نہ کچھ بھیجتے رہیں گے، ان کی خوراک اور ان کا خاص خیال رکھا جائے۔ شیلٹر ہوم سے واپسی پر ہم نے بابا کے گلے لگنا چاہا تو وہ بہت سرسری انداز میں ہم سے ملے۔ ہم لوگ شروع میں سے ایک دو بار بابا سے ملنے گئے، لیکن پھر رفتہ رفتہ ہم بھول ہی گئے کہ ہمارا باپ ایک اولڈ ایج ہوم میں پڑا اپنی زندگی کی سانسیں گن رہا ہے۔ ہر عید تہوار پر ہم دونوں بھائیوں کے بچے ہم سے سوال کرتے کہ دادا جان کو کب واپس لائیں گے، تو ہم انہیں مختلف بہانے بنا کر ٹال جاتے کیونکہ ہمیں اپنے گھر کا سکون دنیا کی ہر چیز سے پیارا تھا۔ بابا کے جانے کے بعد ہمارے گھر کا ماحول بالکل ہی بدل کر رہ گیا تھا۔ اب ہماری بیویاں بالکل ہی آزاد ہو چکی تھیں۔ ہر دن یا تو وہ پارٹیز میں گئی ہوتی اور بچے اور گھر ملازمہ کے حوالے ہوتا، یا پھر ہمارے گھر میں بڑی بڑی پارٹیز رکھی جا رہی تھیں۔ ہم نے بھی یہ چیز نوٹس کی تھی کہ ہائی سوسائٹی میں یہ سب معمول کی باتیں ہیں، اور اگر ہمیں ان لوگوں میں مل جل کر رہنا ہے اور اپنے بہت سارے ناجائز کام بھی صرف اپنے تعلقات کے ذریعے کروانے ہیں تو ہمیں بھی اسی ماحول کا حصہ بننا ہوگا۔ دولت کی چکا چوند نے ہماری غیرت کو تھپک تھپک کر سلا دیا تھا۔ میری ایک بیٹی اور بیٹا تھے اور ریحان کے دونوں بیٹے تھے۔ بچوں پر اس چیز کا بہت برا اثر پڑ رہا تھا۔ ہماری بیویاں اولاد سے بالکل بے خبر ہوتی جا رہی تھیں۔ اچانک ہمارا کاروبار پاکستان میں مندہ پڑتا گیا۔ ہم لوگ پریشان سے پریشان ہوتے گئے۔ ایسے میں ہی ہماری بیویوں نے مشورہ دیا
کہ ہم اپنے کاروبار کو وائنڈ اپ کر کے دبئی میں اپنا سیٹ اپ بنا لیں۔ ویسے بھی دبئی ہمارے لیے دوسرا گھر بنا ہوا تھا۔ اب باری آئے جائیداد کو فروخت کر کے اپنے تمام اثاثے دبئی میں شفٹ کرنا اور وہاں پر کاروبار اور رہائش پر توجہ دینے کی، تو ہم دونوں بھائی مل کر اپنا وہ عالی شان گھر بیچنے کے لیے پراپرٹی ڈیلر کے پاس پہنچے، جو ہمارے بابا نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے قطرہ قطرہ جوڑ کر بنایا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا پراپرٹی ڈیلر تھا۔ ہمارے سبھی دوستوں نے اسے ریکمینڈ کیا تھا اور کہا تھا یہ اچھے داموں سے گھر خریدتا ہے۔ ہمارے گھر کی مالیت اتنی زیادہ تھی کہ اسے کوئی نارمل یا چھوٹا موٹا ڈیلر خرید بھی نہیں سکتا تھا۔ ہم لوگ ڈیلر سے پہلے ہی ٹائم لے چکے تھے۔ جیسے ہی ہم اس کے دفتر میں پہنچے تو یہ دیکھ کر ہم لوگ حیران پریشان رہ گئے کہ پراپرٹی ڈیلر کی سیٹ پر کوئی اور نہیں بلکہ خود ہمارے بابا سکندر زمان بیٹھے تھے۔ وہ کہیں سے بھی 3 سال پہلے والے سکندر زمان نہیں لگ رہے تھے۔ ہمیں دیکھ کر ان کے چہرے پر کوئی گرم جوشی کا تاثر نہیں ابھرا، بلکہ وہ کاروباری انداز میں ہم سے ہاتھ ملا کر ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنے سیکرٹری سے کہنے لگے، شاہ زیب سکندر کو بھیج دیں، ہم نے بابا سے کوئی بات کرنی چاہی۔ انہوں نے سختی سے اپنا ہاتھ کھڑا کر کے ہمیں روک دیا۔ ہم دونوں بھائی حیران پریشان ہو کر قدرت کا یہ عجوبہ دیکھ رہے تھے۔ اچانک کمرے میں ایک خوش شکل نوجوان داخل ہوا جس کی شکل بالکل ہو بہو ہمارے بابا جیسی تھی۔ وہ بڑے پروفیشنل انداز میں مسکراتا ہوا ہم سے ملا، پھر بڑی ہی دلچسپی کے ساتھ ہم سے ہمارا گھر خریدنے کے لیے فوراً تیار ہو گیا۔ ہمارا خیال تھا کہ ہم نے اپنے گھر کی ڈیمانڈ بہت ہائی فائی رکھی ہے، ڈیلر اسے بہت کم داموں خریدنے پر تیار ہوگا، لیکن یہ دیکھ کر ہم حیران رہ گئے کہ شاہ زیب سکندر نے ہماری مقرر کردہ قیمت سے بھی اوپر رقم دے کر ہمارا گھر خریدنے میں دلچسپی ظاہر کی۔ اگلے کچھ روز میں ہی ہماری ڈیل فائنل ہو گئی۔ ہم نے وہ گھر بیچ دیا۔ شاہ زیب سکندر نے بڑی خوش دلی کے ساتھ تمام معاملات طے کیے۔ اس روز جب ہم اپنا گھر بیچ کر وہاں سے واپس ہو رہے تھے، میں نے شاہ زیب سکندر کو اچانک ایک ضروری بات کا کہہ کر میٹنگ روم میں روک لیا۔ وہاں موجود باقی تمام لوگ جا چکے تو میں اس سے پوچھنے لگا، سر اگر مائنڈ نہ کریں تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ سکندر زمان آپ کے کیا لگتے ہیں اور وہ کب سے یہاں پر موجود ہیں؟ شاہ زیب سکندر کی نظروں میں ایک دم سرد مہری ابھر کر آ گئی اور وہ بڑے مضبوط لہجے میں کہنے لگا، بابا بالکل اس طرح یہاں پہنچے جیسے 3 سال آپ لوگوں نے انہیں اولڈ ہوم پہنچایا تھا۔ میرا ان سے وہی رشتہ ہے جو آپ لوگوں کا ہے، وہ میرے بھی بابا ہیں۔ میری ماما سارا سکندر زمان اس اولڈ ایج ہوم کی ٹرسٹی ہیں جہاں پر آپ لوگوں نے میرے بوڑھے والد کو داخل کروایا تھا۔ ایک روز وزٹ پر جب ماما وہاں گئیں، انہوں نے بابا کو دیکھا، فوراً انہیں اپنے ساتھ گھر لے آئیں۔ ہم یہ سن کر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ شاہ زیب ہمارا ہی چھوٹا بھائی ہے۔ میں اور ریحان بھائی اٹھ کر فوراً اس سے گلے ملنے لگے تو اس نے سختی سے ہمیں روک دیا اور کہا کہ میں ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ویسے بھی ہم لوگوں کا آپس میں کوئی بھی رشتہ نہیں۔ وہ رشتہ اسی وقت ختم ہو گیا تھا جب میری ماں کو دھکے دے کر میرے باپ نے ان کے گھر سے نکالا تھا اور آپ لوگوں نے میری ماں پر جھوٹے الزام لگائے تھے۔ آج وہی بیوی ان کے کام آ گئی۔ میں ساری عمر سوچتا رہا کہ میں اپنے بابا سے ملوں گا تو ہرگز ان سے بات نہیں کروں گا۔ انہوں نے کیسے میری ماں کو اس حالت میں اکیلا چھوڑ دیا تھا؟ لیکن جب میں بابا سے ملا تو مجھے احساس ہوا کہ انہیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ تو خود کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر اتنی بڑی غلطی کر چکے ہیں کہ اب ان کے لیے کوئی سزا بچی ہی نہیں۔ شاہ زیب کا ایک ایک لفظ ہمیں شرمندہ کر رہا تھا۔ پھر اس نے بڑی بے رخی کے ساتھ ہمیں وہاں سے جانے کا کہہ دیا۔ سالوں بعد ہمیں احساس ہوا تھا کہ ہم نے اپنے باپ کے ساتھ اور سارا امی کے ساتھ کتنا غلط کیا ہے۔ ہم دونوں بھائی اپنے والد اور والدہ سے معافی مانگنا چاہتے تھے، لیکن ہمیں اندازہ تھا کہ وہ ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔
ہم ایک امید پر بابا کے پاس گئے اور جاتے ہی ان کے پیروں میں بیٹھ گئے اور ان سے معافی مانگنے لگے، لیکن بابا نے سختی سے ہمیں معاف کرنے سے انکار کر دیا تھا اور روتے ہوئے کہنے لگے، میں نے تم لوگوں کے لیے اپنی زندگی کے قیمتی سال تنہا گزار دیے، کبھی تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ تمہاری ماں کے جانے سے تم تنہا ہو گئے ہو، لیکن تم نے مجھے کس بے دردی کے ساتھ میرے ہی بنائے ہوئے اس گھر میں سے بے دخل کر دیا تھا جو میں نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے بنایا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ مجھے وہاں پر سارا مل گئی، جس نے مجھے واپس زندگی میں میرا کھویا ہوا مقام لے کر دے دیا، ورنہ شاید اب تک تو میں ان دیواروں میں گھٹ گھٹ کر دم توڑ چکا ہوتا۔ ہم لوگ ابھی بابا کی کرسی کے پاس بیٹھے ہی تھے کہ کمرے کا دروازہ اچانک کھلا۔ وہاں پر ایک پروقار سی خاتون سنہری فریم کا چشمہ لگائے اندر داخل ہوئی۔ جیسے ان کے چہرے پر نظر پڑی، ہم دونوں بھائی اٹھ کر ان کی طرف لپکے اور جا کر ان کے گلے لگ گئے۔ ان کے چہرے کے تاثرات ایک دم پتھر جیسے ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی ہمیں گلے سے لگا لیا۔ شاید اسی کو کہتے ہیں کہ ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے۔ جب ہم نے ان سے معافی مانگنی چاہی، انہوں نے دو ٹوک لہجے میں کہہ دیا کہ وہ اپنے ساتھ ہوئے ظلم کو اگر بھول بھی جائیں تو یہ ہرگز نہیں بول سکتی کہ تم لوگوں نے جو سلوک سکندر صاحب کے ساتھ کیا، میں تمہیں اس پر کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ تم لوگوں نے میری قربانی اور میرے جذبات کی توہین کی، میں چپ ہو گئی۔ میں نے برسوں گمنامی میں رہ کر محنت کی اور اپنے بیٹے کو سب سے چھپا چھپا کر پالا۔ آج وہ اس مقام پر کھڑا ہے کہ تم اپنے باپ کی زمینیں جائیدادیں بیچتے پھر رہے ہو اور وہ تم سے خرید رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تربیت۔ لیکن تم لوگ تو یہ بات بھول ہی گئے تھے کہ یہ ماں باپ کے بنا اس دنیا میں اولاد کا کوئی نام اور مقام نہیں ہوتا۔ ہم دونوں بھائیوں کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ بے شک ان کے سارے گلے شکوے جائز تھے، مگر اب وہ ہمیں کفارہ ادا کرنے کی بھی اجازت دینے کو تیار نہیں تھی۔ ہم لوگ تھکے تھکے قدموں سے اپنے گھر واپس پہنچ گئے، جو اب ہمارا گھر نہیں رہا تھا بلکہ ہمارے چھوٹے بھائی شاہ زیب سکندر کی ملکیت بن چکا تھا۔ ہم نے بڑے بڑے کڑے تیوروں کے ساتھ اپنی بیویوں کو کہا وہ اپنا سامان پیک کر کے اس گھر کو خالی کرنے کی تیاری کریں، اور اب ہم لوگ دبئی نہیں جا رہے بلکہ یہیں پاکستان میں ہی اپنی حیثیت کے مطابق گھر لے کر رہائش اختیار کریں گے۔ یہ سن کر ہماری بیویوں نے بہت واویلا کیا اور آسمان سر پر اٹھا لیا، مگر اب ہم دونوں بھائی مزید بے وقوف نہیں بن سکتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری بیویاں ناراض ہو کر میکے جا بیٹھی۔ ہم دونوں بھائی مسکرانے لگے کیونکہ ہم جانتے تھے کہ ان کے میکے میں ان کا ایک دن بھی گزارا نہیں ہے۔ وہ خود ہی 4-5 دن میں واپس پلٹ کر آ جائیں گی، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ بابا ہم سے تو ناراض تھے لیکن اپنے پوتے پوتیوں کے بنا اداس تھے۔ ہم بچوں کے بہانے بار بار بابا سے ملنے پہنچ جاتے تو بابا بچوں کو اپنے پاس روک لیتے اور ہمیں بڑی بے رخی سے جانے کا کہہ دیتے۔ ہم لوگ اب اس بات کا برا نہیں مناتے کیونکہ ہم نے ہی اپنے باپ کا دل توڑ کر انہیں اس حال میں پہنچایا ہے۔ چاہے بابا ہم سے ناراض ہیں، لیکن ہم لوگوں نے وقت رہتے ہی اپنی غلطی کا احساس کر لیا ہے۔ ہمیں امید ہے ایک دن بابا اور ماما ہمیں معاف کر دیں گے اور ہمارا گھر پھر سے ایک خاندان بن جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس میں سالوں لگیں اور ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ امید ٹوٹ ہی جائے، لیکن ہم لوگ اب اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اولاد نافرمان اور ضدی ہو سکتی ہے، لیکن ماں باپ کا دل قدرت نے ایسا بنایا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی اولاد کو نقصان پہنچتا نہیں دیکھ سکتے۔ دوستو، کبھی اپنے ماں باپ کی دل آزاری نہ کرنا۔ یہ وہ دولت ہے جو اگر ایک بار ہاتھ سے نکل جائے تو کبھی واپس نہیں ملتی۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔